बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ही देखने और सुनने वालों को प्रोग्राम डायलॉग विद एक्सपर्ट में मैं आपका मेज़बान ज़ैलदार एहसन शाह खुशामदीद कहता हूँ। सामीन मोहतरम, आज जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ़ आपसे कराता चलूँ। वो प्रेसिडेंट हैं मरकज़ी तंज़ीम ताजरान पाकिस्तान के, वो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान बिज़नेस फोरम के, जनाब मोहम्मद काशिफ़ चौधरी साहब आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और आज FM 101 रेडियो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए। मैं आपका भी और FM 101 की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने ताजरों का और पाकिस्तान की मईशत और सनत के हवाले से बात करने का मौका फ़राहम किया और हमें यहाँ पर दावत दी। सर, सबसे पहले जो कि हमारा उन्वान है, सामीन मोहतरम, आपने हमारे फ़ेसबुक यूट्यूब चैनल्स पर ये देखा होगा और ख़ुसूसन FM 101 के पेज पर भी देखा होगा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो फ्यूचर ऑफ बिज़नेस इन पाकिस्तान इन लाइट ऑफ करंट इकनॉमिक क्राइसिस है। तो सबसे पहले मैं अपना पहला सवाल हमारे मोहतरम मेहमान से करना चाहूँगा कि सर, ये जो मरकज़ी तंज़ीम ताजरान है ये क्या है और इसकी जुरिस्डिक्शन में कौन कौन सी फील्ड्स आती हैं, इसके मकासद क्या हैं, और चाहे आप इसके प्रेसिडेंट हैं तो इसका इलेक्टोरल प्रोसीजर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ी तंज़ीम ताजरान पाकिस्तान दर हकीकत पाकिस्तान के खैबर से कराची और गवादर से चतराल तक और बशमूल आज़ाद कश्मीर के जो छोटे ताजर हैं, जिसको हम शटर पावर ताजर कहते हैं, जिसको पाकिस्तान की मार्केट्स कहते हैं, उसकी अपेक्स बॉडी है। जो जितनी भी मार्केट एसोसिएशंस हैं, हर मार्केट एसोसिएशन अपने डिस्ट्रिक्ट की सतह के ऊपर अंजुमन ताजरान या तंज़ीम ताजरान के नाम से डिस्ट्रिक्ट की सतह पे वो तंज़ीम का हिस्सा होते हैं और फिर पूरे मुल्क की तहसील हेड क्वार्टर्स और ज़िली हेड क्वार्टर्स की तंज़ीमें मिलकर मरकज़ी तंज़ीम ताजरान पाकिस्तान के मरकज़ के एग्ज़ेक्टिव बोर्ड का हिस्सा होते हैं और वो इंतखाब के ज़रिए अपनी मरकज़ी क़यादत का इंतखाब करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कि मेरा जो इंतखाब किया गया वो पाकिस्तान भर के जो अज़ला के और तहसीलों के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज़ थे, उन्होंने इंतखाब के ज़रिए मुझे मुंतखब किया और मरकज़ी तंज़ीम ताजरान पाकिस्तान उसके दायरा कार के अंदर पाकिस्तान के अंदर कारोबार करने वाले तमाम शोबाजात से तल्लक़ रखने वाले लोग उसके दायरा कार के अंदर आते हैं, जिसके अंदर एक छोटे दुकानदार से लेकर एक खोखे वाले से और एक क्योसिक वाले से लेकर एक बड़ा जो दुकानदार है, एक बड़े शॉपिंग मॉल का जो मालिक है, वो सारे ही उसके दायरा कार के अंदर आते हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो अशियाए खुर्दोनोश से लेकर, जिसको हम खाने पीने की चीज़ें कहते हैं, जिसके अंदर दूध से लेकर गोश्त से लेकर सब्ज़ी और फ्रूट से लेकर और फिर इसी तरीके से कपड़े और जूते और सोने तक और प्रॉपर्टी तक जितने भी फील्ड हैं, वो सारे ही मरकज़ी तंज़ीम ताजरान पाकिस्तान के जुरिस्डिक्शन और दायरा कार में आते हैं। और मरकज़ी तंज़ीम ताजरान पाकिस्तान का बुनियादी मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर तिजारत के फ़रोग़ के मौक़े पर भी काम करें, हम पाकिस्तान के अंदर कारोबार करने वाले लोगों को कारोबार की तरबियत भी फ़राहम करें और फिर ताजरों को उनके फ़राइज़ भी याद दिलाएं कि एज़ ए मुस्लिम ताजर उनके क्या फ़राइज़ हैं। इसलिए कि एक कामयाब ताजर वो होता है कि जो इस्लाम के असूलों के मुताबिक तिजारत करता है, इसलिए कि तिजारत अंबिया का पेशा है और ख़ुद नबी आखिरुज़्ज़मां वजह तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद एक ताजर थे। तो इसलिए हम समझते हैं कि तजारत को अगर इबादत समझ कर किया जाए, और फिर आपने ख़ुद सुना होगा कि ताजरों के बारे में मुख्तलिफ़ अहादीस हमारे सामने आती हैं कि एक सच्चा और दयानतदार ताजर क़यामत के दिन सिद्दीकीन और शुहदा के साथ उठाया जाएगा। तो हम ताजरों को उनके फ़राइज़ भी याद दिलाते हैं और फिर ताजरों के जो हकूक़ हैं, जो हकूक़ मुख्तलिफ़ इदारों से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से लेकर सूबाई हुकूमतों से लेकर वफाकी हुकूमत तक जितने भी उनके हकूक़ हैं, वो रियासत के इदारों से और हुकूमतों से उनको दिलवाने के लिए भी अपना काम किरदार अदा करते हैं। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कि ताजरों के हकूक़ व फ़राइज़ की याद दहानी, हकूक़ व फ़राइज़ की बजा आवरी और वो हकूक़ हासिल करने की जिद्दोजहद, ये सारा काम दर हकीकत मरकज़ी तंज़ीम ताजरान करती है। और इसके लिए हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से लेकर और
وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان تک جتنے بھی فورمز ہیں، یہ ایک پوری لمبی تفصیل ہے ان فورمز کی، ہر فورم کے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں کہ پالیسی سازی سے لے کر اس ملک کے اندر معیشت کو چلانے کے اقدامات سے لے کر اور جو روزمرہ کے مسائل ہیں ان تک ہر جگہ پہ ہم اپنی انپٹ بھی دیں، اور پھر تاجروں کے اور حکومتوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے ہوئے ان مسائل کو حل کروانے کی جدوجہد کریں۔ سر، جس طرح مرکزی تنظیم تاجران ہے، اسی طرح ایک اور ادارہ ہے جس کا نام ہم بہت سنتے ہیں، پاکستان چیمبر آف کامرس، اسلام آباد چیمبر آف کامرس، راولپنڈی چیمبر آف کامرس۔ اس میں اور چیمبرز میں کیا ڈفرنس کیا ہے مرکزی تنظیم تاجران میں؟ دیکھیں، جو چیمبرز ہیں، چیمبرز کا قانون تو یہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر چیمبر بن سکتا ہے، اور چیمبر کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی کاروباری فرد اس چیمبر کا ممبر بنے، اس کا فارم فل کرے، اس کی فیسز ادا کرے، اور عام طور پہ ایک کاروباری آدمی وہ چیمبر کا ممبر اس لیے نہیں بنتا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی مجھے فیس دینی پڑے گی، مجھے فارم فل کرنے پڑیں گے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر ٹوٹل 35 چیمبرز ہیں، اور پھر ان چیمبرز کے اوپر ایک اپیکس باڈی ہے جس کو فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ چیمبرز اور فیڈریشن یہ ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن کے پاس رجسٹرڈ ہوتی ہیں، اور پھر ان کے قواعد و ضوابط کے مطابق فنکشن کر سکتے ہیں، تو اس لیے چیمبرز کی اپنی کچھ لمیٹیشنز اور مجبوریاں بھی ہیں کہ جب گورنمنٹ کے ادارے ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ سے ان کو فنڈز بھی مختلف حوالوں سے لینے ہوتے ہیں، تو وہ اس انداز سے حقوق و فرائض کی بات نہیں کر سکتے جس انداز سے تاجر تنظیمیں کرتی ہیں۔ تو وہ اپنی ڈومین کے اندر صنعت کو درپیش مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور جو تجارتی تنظیمیں ہیں جن کے میں پاکستان کی نمائندگی کرتا ہوں، تجارتی تنظیموں کا ہر مارکیٹ کے اندر ایک گاؤں اور دیہات میں کاروبار کرنے والا تاجر بھی ہماری لوکل تاجر تنظیم کا ممبر ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی تاجران جو سارے چیمبر کے ممبر نہیں ہوتے، بے شک وہ افورڈ کرتے ہیں، وہ افورڈ نہیں کرتے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک وہ تمام مرکزی تنظیم تاجران میں فال کرتے ہیں۔ سر، میرا اگلا سوال کہ پاکستان بزنس فورم کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں ہمارے لیے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنی زندگی کا ایک سفر جو طے کیا اس پر بھی روشنی ڈالیں، اور اپنے کاروباری ایکسپرٹیز کا بھی تھوڑا ذکر کر دیں۔ دیکھیے، پاکستان بزنس فورم بنیادی طور پر امت مسلمہ کا درد رکھنے والے اور مسلم ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دینے اور مسلم ممالک کے درمیان تجارتی روابط کو بڑھانے کے درد کے ساتھ یہ بنایا گیا۔ پاکستان بزنس فورم در حقیقت انٹرنیشنل بزنس فورم کا ایک حصہ ہے، اور انٹرنیشنل بزنس فورم کے اس وقت دنیا کے 101 دفاتر دنیا کے مختلف ممالک کے اندر قائم ہیں، اور اس کا جو ماٹو میں نے آپ کو بتایا وہ یہی ہے کہ ہم مسلم ممالک کے درمیان تجارت کو بڑھائیں، اور پھر دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جو مسلم بزنس مین ہیں ان کے درمیان نیٹ ورکنگ کو بناتے ہوئے ان کے درمیان تجارت کو بڑھایا جائے۔ اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں تو آج کی دنیا یہ معیشت کی دنیا ہے۔ آج دنیا کے اندر اسلحے کے زور پر جنگیں نہیں جیتی جاتی، آج دنیا کے اندر معیشت کی بنیاد پہ ملکوں کے مستقبل کے فیصلے ہوتے ہیں، اور آج جس پوزیشن میں ہم کھڑے ہیں ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کے درمیان ٹیکنالوجی کا تبادلہ ہو، امت کے درمیان ہنرمند لوگوں کا تبادلہ ہو، اور پھر دنیا کے مختلف مسلم ممالک اپنی ایسی پروڈکٹس بنائیں کہ دنیا کی معیشت کے اندر ہم اپنا ایک حصہ لے سکیں۔ تو اس کے لیے انٹرنیشنل بزنس فورم اور اس کے پاکستان چیپٹر کے طور پہ پاکستان بزنس فورم اپنا کام کرتا ہے۔ اس کے تحت ہم دنیا کے مختلف ممالک کے اندر ایکسپوز بھی منعقد کرواتے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان سیمینارز اور کانفرنسز بھی منعقد کرواتے ہیں، اور اس نیٹ ورک کے ذریعے ہم یہ سہولت بھی مہیا کرتے ہیں کہ اگر ترکی میں بیٹھا ہوا ایک تاجر وہ پاکستان سے کوئی چیز منگوانا چاہے یا یہاں بھیجنا چاہے تو ہم اس کو اس حوالے سے گائیڈ لائن بھی مہیا کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم معاونت کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ پاکستان بزنس فورم اور انٹرنیشنل بزنس فورم کا مقصد ہے، اور اگر میں ایک لفظ میں بیان کروں تو اس کا جو ماٹو ہے وہ یہ ہے کہ نفع دونوں جہانوں کا، یعنی
ہم اگر کاروبار اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں تو ایک نفع تو ہم اس دنیا کے اندر رزق حلال کماتے ہوئے، لوگوں کو روزگار دیتے ہوئے، ریاست کو قومی خزانے کو ٹیکس دیتے ہوئے کرتے ہیں، تو دوسرا کاروبار ہم اس طریقے سے کریں کہ یہاں کاروبار کرتے ہوئے آخرت کے اندر بھی ہم نفع کو کمانے کا باعث بن سکیں۔ تو مختصر ترین الفاظ میں نفع دونوں جہانوں کا کے عنوان کے تحت انٹرنیشنل بزنس فورم اور پاکستان بزنس فورم کام کرتا ہے۔ انٹرنیشنل بزنس فورم کا مرکزی دفتر لاہور کے اندر رہا، اور اب ایک طویل عرصے سے ترکی کے شہر استنبول کے اندر اس کا ہیڈ آفس ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک میں جس طرح میں نے کہا اس کے دفاتر قائم ہیں۔ سر اس میں ایک آپ نے لفظ استعمال کیا، میں پوچھنا چاہوں گا تاکہ سننے والے بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کر پائیں کہ پاکستان بزنس فورم اور انٹرنیشنل بزنس فورم کا جو آپ نے مقاصد بتائے کہ مسلم کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ یا بزنس اپرچونٹیز کو انہانس کرنا، اور جو غیر مسلم ممالک ہیں ان کے لیے بھی آپ نے مسلم لوگوں کا انتخاب کیا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ذرا اس بر صغیر پاک و ہند کے خطے کا ماضی کا جائزہ لیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تجارتی کمپنی یہاں پر آئی، اور پھر اس نے اس پورے خطے کے اوپر قبضہ کیا، اور پھر ایک طویل جد و جہد کے بعد پاکستان کو آزادی ملی۔ اور آج بھی دنیا کے اندر ملٹی نیشنل کمپنیز اور دنیا کے اندر مختلف بزنس گروپس موجود ہیں جو دنیا کی پوری معیشت کو وہ چلاتے بھی ہیں، اور میں تو یہ اس سے بڑھ کے آگے بات کہتا ہوں کہ وہ بزنس مین اور وہ بزنس گروپس دنیا میں حکومتوں کو بنانے اور حکومتوں کو گرانے کا کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اس آئیڈیالوجی کو اختیار کیا کہ ہم دنیا کے مسلم ممالک کے درمیان تجارت، اور پھر دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں مسلمان، چاہے وہ امریکہ میں، یورپ میں، دنیا کے جس ملک میں بھی مسلم بزنس مین موجود ہیں، ہم ان کے درمیان تجارت کو بڑھانے کا اور تجارتی نیٹ ورکنگ کا ذریعہ بنے، اس لیے کہ اگر مسلم ممالک کی معیشت مضبوط ہوگی، مسلم تاجر مضبوط ہوگا، تو پھر ہم دنیا کے مسلمان ممالک کو بھی مضبوط کر سکیں گے۔ اور پھر آنے والے وقت کے اندر ہم اس نظریے کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے جب مسلم دنیا کی ایک اپنی کرنسی ہو، اور مسلم دنیا کا ایک اپنا مسلم ورلڈ بینک ہو۔ اس لیے کہ آج آپ دیکھیں دنیا کو مسائل کیا ہیں۔ آج دنیا، پاکستان اس وقت جن مسائل کا شکار ہے کہ ہم IMF کے بغیر اپنا بجٹ نہیں بنا پا رہے، اسی طریقے سے ہم عالمی مالیاتی اداروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو اگر مسلم ممالک کا اپنا مسلم ورلڈ بینک ہو اور مسلم ممالک کی اپنی کرنسی ہو، تو پھر یہ جو روزانہ ڈالر کے اتار چڑھاؤ اور پاکستانی روپے کی قدر میں کمی اور بیشی کا ہمیں سامنے ہے، اور اس کی وجہ سے ہم مختلف مسائل کا شکار ہیں، ہم اس سے نکل سکیں گے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم جو یورپ کے ممالک کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے روابط موجود ہیں، اس لیے کہ آپ تنہا کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو دنیا کے اندر موجود ٹیکنالوجی کا، دنیا کے اندر موجود وسائل کا، دنیا کے اندر موجود پیش رفت کا، انوویشنز کے سہارے لینے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آپ اچھے رابطوں کے ذریعے ہی آپ اپنے مسلم بزنس مین کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ سر جو میں نے پچھلا سوال کیا اسی کے کنیکٹڈ میں کہ آپ کا ایک اپنا زندگی کا سفر گزرا ہے، آپ کن کن بزنس میں آج کل آپ کون کون سے بزنس کر رہے ہیں، اور اپنی زندگی کے سفر پہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں پر روشنی ڈال دیں۔ دیکھیے، میں نے زمانہ طالب علمی کے بعد میرے پاس دو راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ میں نوکری اختیار کروں، لیکن اپنے مزاج کی وجہ سے میں نے انتخاب کیا کہ میں کاروبار کی طرف جاؤں، اور الحمدللہ میں نے جس کاروبار کے سفر کا آغاز کیا بہت کم عرصے میں ہی اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور دوستوں کے تعاون سے ہم اپنے گروپ کو ایک برانڈ بنانے کے اندر کامیاب ہوئے۔ اس وقت ہم جن فیلڈز کے اندر کام کر رہے ہیں اس کے اندر ایک تو فوڈ کا فیلڈ ہے، جس کے اندر بیکرز اینڈ سویٹس کی مختلف برانچز ہم چلا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا دوسرا فیلڈ جو ہے وہ منرل اینڈ مائننگ کا فیلڈ ہے، اس لیے کہ پاکستان کے پہاڑ وہ سونا اگلتے ہیں، اور پاکستان کے پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ معدنیات رکھی ہیں کہ اگر ان کو نکال لیا جائے اور ان کی مختلف شکلوں کو بہتر شکل کے اندر لے آیا جائے تو پاکستان کے اندر زر مبادلہ باہر سے لانا بہت آسان ہے۔
دوسرا ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تیسرا ہمارا جو سیکٹر ہے وہ ٹریول اینڈ ٹور کا سیکٹر ہے، جس کے اندر ہم عمرے کا، ہماری ایک کمپنی عمرے کا کام کرتی ہے، اور ہم پاکستان سے الحمدللہ کرونا سے پہلے کوئی 2 لاکھ سے زائد لوگوں کو ہمارا گروپ عمرے کی سعادت ہر سال مہیا کرتا تھا، اس کی سروسز مہیا کرتا تھا۔ اور پھر پاکستان میں جو موجود سیاحت کے مواقع ہیں اس کو بھی ہم ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ سیاحت بھی ہمارے ملک کے اندر زر مبادلہ کو لانے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک بڑا فوکس ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے، جس کے اندر ہم اسلام آباد کے اندر بھی اور ملک کے مختلف حصوں کے اندر ریئل اسٹیٹ کے مختلف پروجیکٹس، ہائی رائز کے پروجیکٹس، کمرشل کے پروجیکٹس اور اسی طرح ٹاؤن پلاننگ کے مختلف پروجیکٹس پر اس وقت بھی کام کر رہے ہیں، اور ماضی کے اندر بھی کام کرتے رہے ہیں۔ اور الحمدللہ اس سیکٹر کے اندر بھی ہم نے اپنی پرفارمنس سے، اپنی بروقت ڈلیوری سے، اپنے وعدوں کی تکمیل سے ایک پہچان اور ایک شناخت قائم کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کاروباری آدمی اگر وہ امانت اور دیانت کے اصولوں کے مطابق اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے کم شرح منافع کے ساتھ بہترین کوالٹی کی اور معیار کی سروسز مہیا کرے تو وہ بہت جلد ایک برانڈ بھی بنتا ہے، وہ خود بھی پیسہ کماتا ہے اور وہ اپنے ملک کا نام بھی روشن کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، کیا زبردست گفتگو آپ فرما رہے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے سننے والوں کو اس سے کئی ایڈوانٹیجز حاصل ہوں گے۔ آپ کا خود تعلق بھی ریل اسٹیٹ انڈسٹری سے ہے، اور آپ کے قریبی دوستوں میں سعید کھوکھر صاحب جو اعلان مارکیٹنگ کے چیئرمین بھی ہیں اور اویسکو گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین بھی ہیں، تو اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ اعلان مارکیٹنگ نے ریل اسٹیٹ انڈسٹری میں ایک ڈیجیٹل اپروچ ایجاد کی ہے، تو اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ باقی ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے لیے یہ ڈیجیٹل اپروچ کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ دیکھیے، اعلان مارکیٹنگ ہو یا ویسکو بلڈرز ہو، وہ اور ہمارا گروپ الصفا، ہم مل کر بھی ریئل اسٹیٹ کے کئی پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اعلان مارکیٹنگ نے بہت کم عرصے کے اندر ریئل اسٹیٹ کی دنیا کے اندر ایک جدت کو متعارف کروایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا ٹیکنالوجی کی دنیا ہے۔ آج کی دنیا وہ ماضی والی دنیا نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ ایک الگ کمرے میں بیٹھ کر کوئی کاروبار کر لیں گے۔ تو اعلان مارکیٹنگ نے جس انداز سے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، ڈیجیٹل اپروچز کا استعمال کرتے ہوئے اور نئے انداز کو اختیار کرتے ہوئے اپنے فیلڈ کے اندر اپنا لوہا منوایا ہے، یہ قابل تعریف بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنے پروجیکٹس کو ڈیلیور کرتے ہوئے، اور چونکہ الصفا بھی اعلان مارکیٹنگ کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئے انداز ہیں آج کی دنیا کے، جس کو اعلان نے بھی اپنایا، جس کو الصفا بھی اپنا رہا ہے، ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے اندر اس لیے بھی اپنانے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارا گورنمنٹ سیکٹر ملازمتیں نہیں دے سکتا، اور ملک کے اندر روزانہ ایک بڑی تعداد میں نوجوان پڑھ لکھ کے تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوتے ہیں، اور ہمارے وہ نوجوان وہ آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں، وہ نوجوان آج کی جدید ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں۔ تو ان نوجوانوں کو، اس یوتھ کو، ان خواتین کو اگر کوئی اپرچونٹیز مہیا کرے گا تو ان کو بھی جابز کے مواقع ملیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اچھا پیسہ کمائیں گے تو وہ اپنے خاندانوں کی کفالت بھی کریں گے اور ملک کی بہتری بھی ہوگی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرینڈز ہیں ان کو سب کو، چاہے وہ اعلان مارکیٹنگ جن ٹرینڈز کو لے کے آئی، یا الصفا گروپ جن ٹرینڈز کو لے کے آ رہا ہے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی اور دیگر جو مختلف سیکٹرز ہیں ان کو بھی ان ٹرینڈز کو اپنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی یوتھ کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ملک اور قوم کو جہاں ہم بہترین معیار کے پروجیکٹس دے سکیں، وہاں ہم روزگار کے مواقع بھی لوگوں کو دے سکیں۔ سر، جو آج کا ہمارا عنوان تھا اس موضوع پہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ بزنس کمیونٹی کے لیے خصوصاً پاکستان میں بزنس کے کیا مواقع ہیں، اور اس کو آپ ڈیفائن کر دیں کہ جو کرنٹ کرائسس چل رہا ہے اکنامک، اس روشنی میں آگے فیوچر کس انداز سے دیکھتے ہیں بزنس کا؟ دیکھیے، اس وقت ملک جن مشکل معاشی حالات کا شکار ہے، یہ مشکل وقت گزر جائے گا، اور اس مشکل وقت کے لیے میں صرف ایک اپیل کرنا چاہوں گا FM 101 کے ذریعے بھی اور آپ کے YouTube چینلز کے ذریعے بھی، کہ آج ضرورت ہے کہ ملک کی سیاسی جماعتیں، ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز اپنی ذاتی اقتدار کی کشمکش سے نکل کے، اپنی اقتدار کو حاصل کرنے کی دوڑ سے نکل کے، اور ذاتیات کی جنگوں سے اور اناؤں کے خول سے نکل کر
ملک کی معیشت کے لیے سر جوڑ کر بیٹھیں. اور میں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کا صدر ہونے کے ناطے، پاکستان بزنس فورم کا صدر ہونے کے ناطے، حکومتی اور اپوزیشن تمام جماعتوں سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں میڈیا سے، میں عدلیہ سے، میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو ضرورت ہے ایک میثاق معیشت کی، معیشت کے ایسے خد و خال اور ایسی ریڈ لائنز طے کرنے کی کہ حکومت ایک پارٹی کی ہو یا حکومت دوسری پارٹی کی ہو، کوئی بھی ان ریڈ لائنز کو عبور نہ کر سکے. اس لیے کہ ملک ہے تو ہم ہیں، ملک ہے تو یہ جو سیاست ہے اور سیاستدانوں کی یہ بھی چلے گی. تو اس لیے معیشت کی کچھ ریڈ لائنز طے کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ایک حکومت آتی ہے، وہ پالیسیاں بناتی ہے، پھر جب دوسری حکومت آتی ہے تو ان ساری پالیسیوں کو اثر نو تبدیل کر دیتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سرمایہ دار جو سرمایہ لے کر آتا ہے، ایک انڈسٹریلسٹ جو صنعت لگاتا ہے، ایک تاجر جو کاروبار شروع کرتا ہے، وہ پالیسیوں کی تبدیلی کی وجہ سے، وہ ٹیکسز کے سسٹم کے آئے روز بدلنے کی وجہ سے، وہ بجلی گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی پالیسیوں اور ان کے ریٹس کے اندر آئے روز کی مہنگائی کی وجہ سے وہ پھر اس انداز سے کاروبار نہیں کر پاتا. تو آج ضرورت ہے سب سے پہلے تو اس بات کی کہ سیاستدان اس حوالے سے سنجیدہ ہوں اور بے شک اپنی سیاسی لڑائیاں لڑتے رہیں، لیکن معیشت کے اوپر وہ سارے ایک پیج پر آ جائیں اور ہم بحیثیت تاجر نمائندے اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا، ویسے اب چارٹر آف اکنامک کرائسس کو حل کرنے کی کریں. چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ دوسری چیز میں جو سمجھتا ہوں ضرورت ہے وہ یہ کہ شاعر مشرق کے علامہ اقبال اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے جس سوچ کے تحت ایک آزاد اور خود مختار پاکستان بنایا تھا، آج ضرورت ہے کہ ہمارے سیاستدان اور ہمارے ادارے اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہم نے پاکستان کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنا ہے. اگر آج ہم اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ ہمیں پاکستان کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنا ہے تو پھر پاکستان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. اور اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے لیے پھر کرنا یہ ہوگا کہ کچھ وقت کی قربانی ہماری اشرافیہ اور ہمارے اہل اقتدار کو دینی ہوگی. ہمیں کچھ وقت کے لیے اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے، اپنی آمدن کے مطابق اخراجات کو لانا ہوگا. یہ جو وی آئی پی کلچرز ہے، یہ جو پروٹوکولز ہیں، یہ جو مفت پیٹرول کی سہولتیں ہیں، یہ جو بیرون ملک علاج کی سہولتیں ہیں، اچھا یہ اسی طریقے سے مختلف قسم کے الاؤنسز ہیں، ان ساروں کو ختم کرنا ہوگا، ان کو بند کرنا ہوگا تاکہ ہماری جتنی قومی آمدن ہے اتنے ہم اخراجات کریں. جب ہم وہ کر لیں گے اور اس کے بعد ضرورت ہے پھر اس ملک کے اندر ایک ایسے پلان کی جو ہم حکومتوں کو بھی دے چکے ہیں. میں آج آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایکسپلور کیے ہیں پاکستان کے اندر کچھ سیکٹرز کہ اگر حکومت سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے ان کے لیے مستقل پالیسی بنا لے تو اس پاکستان کے اندر کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. اور وہ جو 1947 کے اندر پاکستان بناتے ہوئے خواب تھا کہ ایک ایسا پاکستان جو فلاحی پاکستان ہو، جو خوشحال پاکستان ہو، اور یہ پاکستان ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پہ ہماری قوم کے بچوں کو مفت تعلیم ملے گی، ہمارے ہسپتالوں کے اندر اچھے علاج کی مفت سہولت ملے گی، ہمارے ہر شہری کو تحفظ ملے گا، ہمارے ہر تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ آدمی کو روزگار ملے گا، ہر خاندان کو چھت ملے گی. تو یہ جو خواب ہے، اس خواب کو پورا کیا جا سکتا ہے کس طریقے سے؟ سوال یہ کیسے پورا کیا جائے، اس کے لیے ایکشن پلان کیا ہے؟ اس کے لیے ایکشن پلان کیا ہے؟ تو دیکھیں جب ایکشن پلان کی بات کرتے تو پہلے تو میں نے دو باتیں کی، میثاق معیشت اور اس بات کا اصولی فیصلہ کرنا کہ ہم آج کے بعد قرض نہیں لیں گے، ملک کو اپنے قدموں پر کھڑا کریں گے. پھر اس کے بعد 6 سیکٹرز ہیں جس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ملک کا صنعت کا سیکٹر ہے. ہمیں اس ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن کی پالیسی اپنانا ہوگی. صنعتوں کے لیے ہمیں ایسے مواقع مہیا کرنے ہوں گے کہ ون ونڈو آپریشن کے ذریعے اس ملک کے اندر صنعتوں کا قیام ہو سکے. ایک جگہ پہ جا کے صنعت کو لگانے کے لیے اس کو لائسنس ملے، اس کے لیے بجلی کا کنیکشن، گیس کا کنیکشن، اس کے لیے پانی اور اس کے لیے دیگر ساری سہولیات میسر ہوں. دیگر جتنی این او سیز ہیں، اداروں کی رکاوٹیں اور یہ جو لال سرخ فیتے ہیں یہ ختم ہو سکیں. اور اس کے بعد ایک جائز شرح کا ٹیکس اس سے لیا جائے. اس لیے کہ جب انڈسٹری لگتی ہے تو انڈسٹری ایک انڈسٹری ہزاروں لوگوں کو روزگار دیتی ہے، نوکریاں مل رہی ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں جب وہ چیزیں بناتی ہے تو وہ چیزیں صرف آپ کی ملک کی مارکیٹ میں نہیں بکتی، وہ چیزیں آپ عالمی مارکیٹ کے اندر بھیجتے ہیں. اور صنعت کا پہلا سیکٹر ہے. صنعت کے ساتھ وابستہ ہے تجارت، اس لیے کہ صنعت کار کوئی چیز بناتا ہے اور تاجر اس کو بیچتا ہے.
ان دونوں کے حوالے سے ہمیں ایک لانگ ٹرم کم از کم 20 سال کی پالیسی بنانے کی اور ضرورت ہے. جوائنٹ پالیسی جس کے اندر سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ پالیسی بنائی جائے. اس کے اندر آسان ٹیکس سسٹم ہو, آمدن کے مطابق ٹیکس لیا جائے. یہ جو FBR کی اور اداروں کی ایک بلیک میلنگ, رشوت اور کرپشن کے راستے ہیں, یہ بند کیے جائیں. یہ جو 45 قسم کی NOCs اور ٹیکسز ہیں, اس کا خاتمہ کیا جائے. ون ٹیکس سسٹم ہو ملک کے اندر. تو یہ ایک تو صنعت اور تجارت کا سیکٹر ہے. دوسرا سیکٹر ہے ہمارے ہاں سیاحت کا سیکٹر. ہمارا ملک خوبصورت ملک ہے, ہمارا ملک دریاؤں اور پہاڑوں سے مالا مال ہے. ہمارے ملک کے اندر ایسے خوبصورت مناظر موجود ہیں کہ اگر ہم اپنے ملک کے اندر امن قائم کر دیں, ہم روڈ کا انفراسٹرکچر دے دیں, ہم سیاحت کی سہولتیں دے دیں, تو پوری دنیا سے سیاحوں کو ہم پاکستان لا سکتے ہیں. دوسرا سیکٹر یہ ہے جس کے ذریعے ہم اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملک سیاحت کے اوپر چل رہے ہیں. ان کی قومی آمدن کا بڑا حصہ سیاحت ہے. ٹھیک ہے, دوسرا سیکٹر سیاحت کا, اس کے اوپر بہت ڈیٹیل سے بات ہو سکتی ہے, ہمارے پاس پورا ایک ورک پلان اس کا موجود ہے. پھر تیسرا سیکٹر ہے ہمارے ہاں زراعت کا سیکٹر. 62% ہمارا زرعی ملک ہے. آج بھی ملک کے اندر ہمارے بھوک سے کوئی نہیں مرتا, اس لیے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک غریب کسان بھی دیہات کے اندر رہتا ہے تو وہ چٹنی کے ساتھ روٹی کھا لیتا ہے, وہ بھوک سے نہیں مر رہا. لیکن ہم نے زراعت کو بھی تباہ کی ہے. آج ہمارے ملک کی حالت یہ ہو گئی کہ ہم آلو باہر سے, ہم چینی باہر سے, ہم دالیں باہر سے منگوانے پر مجبور ہیں. ہمارا فروٹ باہر سے آتا ہے. زرعی پالیسی کی ایک ایسی زرعی پالیسی کی ضرورت ہے جس کے اندر کسان کو کھاد سستی دی جائے, جس کے اندر ٹیوب ویل کی بجلی سستی دی جائے, جس کے اندر پانی کے ڈیمز بنائے جائیں, جس کے اندر وہ پانی جب بارشیں آتی ہیں تو سیلاب کی شکل اختیار کرتا ہے, جب بارشیں ختم ہو جاتی ہیں تو خشک سالی ہوتی ہے. وہ پانی قدرت کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے. تو زراعت کا تیسرا سیکٹر ہے جس کے اوپر اگر ہم توجہ دیں تو ہم قومی سطح پہ بھی زرعی خود کفالت اختیار کر سکتے ہیں اور اس کو بیرون ملک بھیج کے ہم زر مبادلہ بھی کما سکتے ہیں. اس کے ساتھ چوتھا سیکٹر جس کی میں بات کرنا چاہوں گا وہ منرل اینڈ مائننگ کا سیکٹر ہے. ہماری زمین بھی سونا اگلتی ہے, ہمارے پہاڑ بھی سونا اگلتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو سونے کے ذخائر ہیں, لیکن ہم اس کے حوالے سے کتنے بے بس ہیں اور کیا فیصلے کرتے ہیں, یہ تاریخ کا حصہ ہے. زیادہ تر مائننگ میں دیکھ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو آ کے پاکستان میں مائننگ کر رہی ہیں اور پاکستانیوں کو وہی سہولت میسر نہیں ہے. دیکھیے آج دنیا کے اندر ماربل ہو یا میں مختلف دھاتوں کی اگر بات کروں تو ایسی جدید مشینری موجود ہے کہ اس کو بالکل سلائسز کی, بریڈ کے سلائسز کی شکل میں کاٹا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں آج بھی مائننگ بارود کے ذریعے ہوتی ہے. ہم ایسے ذریعے سے کرتے ہیں جس کے اندر 60 سے 80% ضائع ہو جاتا ہے اور صرف 20% قابل استعمال ہوتا ہے. تو ہم تو اپنی اس ویسٹیج بہت زیادہ ہے. اچھا, پھر اس کے لیے سہولیات نہیں ہے, مشینری اور اکوپمنٹ نہیں ہے, اس کے لیے تربیت نہیں ہے, اس کے لیے مہارت نہیں ہے. تو یہ منرل اینڈ مائننگ کا سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے ذریعے ہم اس ملک کی غربت دور کر سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ جو اگلے سیکٹر جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہمارے ہاں لائف سٹاک, ڈیری اور فشریز کا سیکٹر. ہمارے یہ جو جانور ہیں اور ہمارا جو سمندر کی مچھلی ہے, یہ دونوں اتنا بڑا سورس ہیں. اس کو اگر اس کے اوپر کام کیا جائے, آپ دیکھیے ہم زرعی ملک ہیں, اگر ہم اس لائف سٹاک پر توجہ دے لیں تو ہم گوشت پوری دنیا کو بھیج سکتے ہیں, ہم دودھ کی پروڈکٹس بھیج سکتے ہیں. ہمارا زرعی ملک ہے, ہم یہاں پر پنیر باہر سے منگواتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیری اور لائف سٹاک اور فشریز کا سیکٹر. اور اس کے بعد جو سب سے بڑا سیکٹر ہے ہمارے پاس وہ ہے ملک کے نوجوان اور ملک کی خواتین. ہم اگر IT سیکٹر پہ توجہ دیں تو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں کم پیسے خرچ کر کے ہم روزگار بھی دے سکتے ہیں اور ہم زر مبادلہ بھی کما سکتے ہیں. میں اپنے پڑوسی ممالک کی مثال دینا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ ان کا اس وقت کتنا بڑا حجم ہے IT کا اور ہمارے ہاں کیا حالت ہے. تو ہم اپنے نوجوانوں اور خواتین کو IT کا ایکسپرٹ بناتے ہوئے, IT کے حوالے سے سہولیات مہیا کرتے ہوئے, سافٹ ویئر ہاؤسز بناتے ہوئے, ایون سافٹ ویئر سٹیز بناتے ہوئے, ہم یہ ایک وہ سیکٹر ہے جس کے ذریعے بھی ہم زر مبادلہ بھی کما سکتے ہیں. تو میں بہت مختصر ہم نے اس 6 سیکٹرز کے اوپر ریسرچ کی ہے. صرف ان 6 سیکٹرز پر ہم کام کر لیں اور ہماری حکومتیں اور ہمارے سیاستدان سنجیدہ ہو جائیں
تو ان 6 سیکٹرز پہ ایک لانگ ٹرم پالیسی کے ذریعے ہم ملک کی غربت ختم کر سکتے ہیں، ہم ملک میں روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں، ہم پاکستان کی قومی آمدن میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ وہ ٹیکس جس کو آج دینے سے ہر فرد پریشان ہو جاتا ہے، جب آمدن بڑھے گی تو خوشی سے ٹیکس دے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان سیکٹرز پہ اگر ہم کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکتا ہے، ہمیں پھر کسی کی بھیک لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ہم دنیا کے اندر دینے والے ہوں گے۔ سر آپ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پاکستان کے اکنامک کرائسس کا ذکر کرتے ہوئے اس کے سلوشن کی طرف اشارہ کیا، اور جو آدمی بھی ان تمام فیلڈز کو بیسک بھی سمجھتا ہے، جب مجھے ان کے لفظی معنی آتے تھے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو میں آپ کے اس آئیڈیا کو بڑی خوبصورتی سے کیچ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ ان تمام ایڈوائسز پر عمل کرے، بلکہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھائے اور ایک باقاعدہ پالیسی بنائے۔ سر اسی کے کنیکٹڈ ایک کوشچن کہ آپ کی، چونکہ آپ بزنس فورم کے بھی پریزیڈنٹ ہیں اور تنظیم تاجران کے بھی صدر ہیں، تو آپ کے پاس تمام تاجران اپنے مسائل لے کر آتے ہیں۔ جو کرنٹ اکنامک کرائسس چل رہا ہے، تو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے بزنس کمیونٹی کو، اور وہ کیا کیا گزارشات آپ سے کرتے ہیں، کیا حکومت سے ریکویسٹ کریں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے بہتر کی جائیں؟ دیکھیں، میں اس کے حوالے سے کیا بات کروں، میں تو کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو ایک امید کا پیغام دیا جائے، لیکن اگر آج کی معاشی حالات کی میں بات کروں تو سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت مہنگائی کا مسئلہ ہے کہ پوری قوم اس وقت مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہے، اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ تاجر مہنگائی کا ذمہ دار ہے۔ میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ تاجر اگر ایک چیز بیچتا ہے تو وہ 99 چیزیں خریدتا ہے۔ تو اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے، اس نے تو ایک عام تاجر کو، ایک بڑے تاجر کو، ایک صنعت کار کو بھی پریشان کر دیا، اس لیے کہ ایک آدمی کی دکان کے اندر اگر 20 لاکھ کا مال ہوتا ہے تو مہنگائی بڑھنے کے نتیجے میں اس کو 5 لاکھ روپے فالتو چاہیے ہوتے ہیں صرف اپنا وہ سٹاک مینٹین کرنے کے لیے۔ تو ایک تو اس کو مزید پیسہ چاہیے، اور جتنا کاروبار کا حجم بڑھتا جائے گا اتنے ہی پیسوں کی ضرورت، ڈالر کا بڑھنے، روپے کی قیمت کم ہونے اور مہنگائی کے بڑھنے سے اتنا پیسہ اس کو مزید چاہیے، اور جب پیسہ اس کو مزید چاہیے تو یہاں پہ بلا سود بینکاری تو موجود نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو بارو ریٹ ہے وہ 22% کے اوپر بینکس پیسہ مہیا کر رہے ہیں، جس کے اندر کسی کے لیے بھی کاروبار کرنے کی فیزیبلٹی ممکن نہیں رہتی۔ تو ایک تو سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے، اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں دیکھیں، آٹا، چینی، دال، چاول کی قیمت دیکھیں، بجلی کی قیمت دیکھیں، پیٹرول کی قیمت دیکھیں، گیس کی قیمت دیکھیں۔ تو ہم نے حکومتوں کو ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ اس کے حوالے سے حکومتوں کو وہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی آسان ہو سکے۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ حکومتوں کا زور اس پہ ہوتا ہے کہ اخراجات پورے کرنے کے لیے ٹیکس بڑھائے جائیں، اور ہر روز نئے ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔ یہ ہم سن رہے ہوتے ہیں سر کہ اکثر ٹریڈرز ایسوسیشنز یا چیمبرز اس بات پہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں جی کہ آج حکومت نے یہ ٹیکس لگا دیا، اس سے ہمیں یہ نقصانات ہیں۔ تو ہم جو اس ایسوسیشن سے تعلق نہیں رکھتے یا اس کمیونٹی سے تعلق نہیں رکھتے سن رہے ہوتے ہیں، لیکن اس پر بھی اگر روشنی دیکھیں، میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ تاجر ٹیکس دے رہا ہے، تاجر ٹیکس دینا چاہتا ہے، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں پیدا ہونے والا بچہ جب دنیا پر آتا ہے تو اس کی ماں کی دوائی، اس بچے کے لیے پیمپرز اور دودھ، وہ جنرل سیلز ٹیکس دے کے آتا ہے، اور پھر پیدائش سے لے کر موت کے سفر تک جب وہ آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے کفن کا کپڑا بھی جنرل سیلز ٹیکس دیے بغیر نہیں آتا۔ دوسرے لفظوں میں پیدائش سے موت تک اس قوم کا ہر آدمی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز دے رہا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ ٹیکس ایک بیوہ کے لیے بھی وہی ہے، ایک یتیم کے لیے بھی وہی ہے، ایک غریب آدمی کے لیے بھی وہی ہے، اور ایک خربوں پتی کے لیے بھی وہی ہے۔ حالانکہ ٹیکس کا نظام اتنا آسان ہوتا ہے کہ امیر سے اس کی آمدن پر ٹیکس لیا جاتا ہے اور غریب کی غربت دور کرنے پر خرچ کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں جو چند ٹیکس گزار، چند لاکھ موجود ہیں، انہی کا خون نچوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر جب ان کا خون نچوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو یہ بات کروں کہ اس وقت آج کے حالات میں اگر میں بات کروں تو ہمارا ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر، جس کے نے 45 سے زیادہ انڈسٹریاں جس سے وابستہ ہیں،
45 سے زیادہ انڈسٹریز کا پہیہ ریئل اسٹیٹ کے نتیجے سیکٹر کے نتیجے میں چلتا ہے، اور 70 سے زائد لوگ انڈائریکٹ اس کے ساتھ وابستہ ہیں، جس میں ایک عام بیلچے والے مزدور سے لے کر اور ایک الیکٹریشین اور ایک کارپینٹر تک اس سے وابستہ ہیں۔ تو اب اتنے بڑے سیکٹر کو جو چلا رہی ہے ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری، اور پھر یہ واحد سیکٹر ہے جس کے اندر بیرون ملک سے پیسہ آتا ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے پاس یہی ایک شعبہ تھا جہاں وہ پیسہ لگاتے تھے، لیکن اب کبھی حکومت اس کے اوپر ٹیکس بڑھاتی ہے، کبھی اس کے ایویلیویشن ٹیبل بڑھاتی ہے، ابھی آنے والے بجٹ کے اندر بھی اس کے اوپر پھر ٹیکسز کو بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ طبقے احتجاج پر مجبور ہوں، حکومتوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں۔ پھر چھوٹے تاجروں کی اگر میں بات کروں تو پوائنٹ آف سیل کے نام پر چھوٹے تاجروں کے دکانوں کے اوپر ایک کمپیوٹرائز سسٹم لگانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب جس ملک میں بجلی دستیاب نہیں ہے، جس ملک کے اندر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہاں پہ چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ کمپیوٹر لگانے کے نتیجے میں رشوت اور کرپشن کے ریٹ تو بڑھیں گے۔ ایسی پالیسیاں بنیں جو ایک تاجر اور صنعت کار کے لیے قابل قبول بھی ہوں، ایسی پالیسیاں دیتے ہیں جس کے نتیجے کے اندر ان کی کرپشن کے اور رشوت کے راستے کھل سکیں، اور حکمران چونکہ چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت نہیں کرتے۔ تو آج کے دن بھی ہمارا ملک کے اندر جیولر سیکٹر وہ اس حوالے سے احتجاج کر رہا ہے، اسی طریقے سے ہمارا ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر پریشان ہے۔ اچھا صنعتوں میں جائیں تو آٹو انڈسٹری اس وقت بند ہے، ٹیکسٹائل کی انڈسٹری بند ہونے کی طرف جا رہی ہے، ہمارا عام تاجر پریشان ہے، وہ اپنی دکانوں کے کرائے ادا نہیں کر پا رہا، وہ بجلی کے بل ادا نہیں کر پا رہا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشکل وقت ضرور ہے، لیکن اس مشکل وقت میں وفاقی وزیر خزانہ ہوں یا وزیر اعظم پاکستان ہو، ان کو سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور ایک ایک سیکٹر کے حوالے سے ہمارے پاس ہر سیکٹر کے لیے قابل عمل تجاویز موجود ہیں، اس کے حل موجود ہیں، اور پھر وہ سیکٹرز کے جو ٹیکس نہیں دیتے ان کے اوپر ٹیکس لگانا چاہیے۔ میں یہاں نام نہیں لیتا، لیکن میں صرف یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس ملک کی اشرافیہ ٹیکس نہیں دیتی، اس ملک کے اندر ایسے ایسے شعبے موجود ہیں کہ جہاں پر خرب ہر روپے کی ایک پیرالل اکانومی موجود ہے، وہ ٹیکس نہیں دیتے، لیکن جو ٹیکس گزار موجود ہیں انہیں پہ ٹیکس کا بوجھ بڑھایا جاتا ہے، ان پر مزید وزن ڈالا ان پر مزید وزن ڈالا جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ملک میں ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے، ٹیکس کی شرح کو منصفانہ کیا جائے، ٹیکس کے نظام کو آسان اور سادہ کیا جائے، ون ونڈو آپریشن کیا جائے، اور یہ جو مختلف قسم کے ادارے ہیں، کہیں فوڈ اتھارٹیز کے نام پر، کہیں لیبر ڈپارٹمنٹس کے نام پر، کہیں سوشل سیکیورٹی اور اولڈ ایج بینیفٹ کے نام پر، ان کو تاجروں کے ساتھ ان کی مشترکہ کمیٹیاں بنائی جائیں، تاجر نمائندوں کو ان کے بورڈز کے اندر شامل کیا جائے، تاکہ ایسی پالیسیاں بنیں جو ایک تاجر اور صنعت کار کے لیے قابل قبول بھی ہوں، اور جس کے نتیجے میں ملک کے اندر معاشی سرگرمی بڑھے۔ معاشی سرگرمی بڑھنے سے ٹیکس بڑھتا ہے، سرگرمی کم ہونے سے ٹیکس نہیں بڑھتا۔ ہمارے یہاں اس وقت معاشی سرگرمی کم ہو رہی ہے، ٹیکس بڑھ رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بڑا سرمایہ کار ہمارے ملک سے پیسہ بیرون ملک لے جائے گا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم سرمایہ کاری کروائیں۔ ہمیں سرمایہ کار کو تحفظ دینا چاہیے، ہمیں تاجر کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں اس کی عزت نفس بحال کرنی چاہیے، ہمیں ٹیکس گزار کے لیے ملک کے اندر اسپیشل سٹیٹس کا اعلان کرنا چاہیے کہ جتنا بڑا ٹیکس گزار ہے اس کا اسپتال میں علاج فری ہوگا، اس کو جہاز پہ اور ٹرین پہ وی آئی پی پروٹوکول ملے گا۔ آخر جس آدمی کے ٹیکس سے اس ملک کا نظام چلتا ہے، کیوں ہم اس کو عزت نہیں دیتے، ہم کیوں اس کو چور کہتے ہیں؟ تو جب تک یہ نہیں ہوگا تو اس وقت تک مسائل نہیں حل ہوں گے۔ اور سر اس میں ایک جملہ ضرور ایڈ کر دیں ریگارڈنگ یہ تو وہ بات کی کہ جن لوگوں پر ٹیکس بڑھ رہا ہے ان لوگوں کے متعلق بھی ایک جملہ کہہ دیں کہ جو واقعی ہی در حقیقتاً ٹیکس چوری کر رہے ہیں یا جن کا فرض بنتا ہے کہ وہ ٹیکس دیں، ان کو حکومت کو کس طرح نمٹنا چاہیے؟ میں اس کے حوالے سے یہ کہوں گا، ہم نے ہمیشہ حکومتوں کو کہا ہے کہ اس ملک میں جتنے بھی کرائسس آتے ہیں، وہ آٹا مافیا ہو، وہ چینی مافیا ہو، وہ کھاد مافیا ہو، وہ RLNG مافیا ہو، وہ ادویات مافیا ہو، یا وہ اور دیگر مافیات، وہ در حقیقت اب میں یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں کہ وہ تو ہمیشہ حکومتی ایوانوں کے اندر اور ایوان کی غلام گردشوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ جب تک ان کے احتساب کا نظام نہیں ہوگا، جب تک ملک کے اندر کرپشن کے اوپر سزائے موت کا قانون نہیں بنے گا، اور جب تک وہ لوگ جو اس ملک سے کماتے ہیں اور بیرون ملک جا کر محلات بناتے ہیں، جب تک ان کے اوپر کنٹرول کا اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا نظام نہیں بنے گا تو غریب پستا رہے گا۔ اور میں اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں،
کہ اگر اسی طرح بے روزگاری بڑھتی رہی، اگر اسی طرح معاشی حالات سخت رہے تو پھر ایک عام آدمی ایک امیر آدمی کے محل کی طرف جائے گا۔ تو ہمیں ان حالات سے ڈرنا چاہیے، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری اشرافیہ ہے، ہمارے مافیاز ہیں، ہمارے بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جو انہی ایوانوں کے اندر کہیں زندہ باد اور کہیں مرد آباد کے بینچوں پہ موجود ہوتے ہیں اور انہی حکومتوں کا حصہ ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قومی ذمہ داری ادا کریں، وہ ٹیکس دیں۔ اور میں ایک اور بات بھی برسر تذکرہ کرتا چلوں کہ جو پاناما لیکس، یہ جو پنڈورا لیکس کے بڑی بڑی لسٹیں چھپیں، ان لسٹوں کے اندر شامل افراد جو ہیں وہ ملک کا کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ ان کے پیسوں کو، ان کے محلات کو، ان کے بیرون ملک مقیم پیسوں کو آخر کیوں پاکستان نہیں لایا جاتا؟ ان کا پیسہ پاکستان لایا جائے اور اس ملک کا قرض اتارنے کے اوپر خرچ کیا جائے، تاکہ ان لوگوں کو بھی جب سزائیں ملیں گی، جب ان کی دولت آئے گی تو وہ بھی کسی سسٹم کا حصہ بنیں گے، اور ایک عام آدمی کو بھی یہ یقین ہوگا کہ ہماری عدالتیں انصاف مہیا کر رہی ہیں، ہمارے ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، لوٹی ہوئی دولت کو پاکستان لا کر ہی مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ سر ایک اور اہم سوال، بلکہ آپ کا اس جواب دینے سے شاید بہت سے سننے والوں کا اس حوالے سے زاویہ بدل جائے گا، یا شاید ان کو ایک امید کی کرن نظر آئے گی۔ پچھلے کئی مہینوں سے ایک سٹوری بار بار میڈیا پہ گردش کرتی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ اللہ ایسا کبھی دن پاکستان اور پاکستانیوں کو نہ دکھائے، اور ہمارا پورا یقین اور ایمان ہے کہ پاکستان انشاءاللہ ترقی اور کامیابی کی طرف اپنا سفر طے کرے گا اور ہم اپنی تمام مشکلات سے نکلیں گے۔ لیکن ایز اے بزنس لیڈر، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیفالٹ کی سٹوری ہے یہ کس حد تک درست ہے، اور کیا بزنس کمیونٹی اس مسائل کو، اس ڈیفالٹ سے نکالنے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اس مشکل حالات سے پاکستان کو نکالنے میں؟ دیکھیے، یہ جو معاملہ ہے اس ملک کے اندر کہ مفروضوں کے اوپر، افواہوں کے اوپر اور فرضی کہانیوں کے اوپر اس ملک کی معیشت کو تباہی کی طرف لے کے جایا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیفالٹ کی باتیں اور ڈیفالٹ کی ڈسکشن ہیں، یہ بھی انہی مفروضوں کا ایک حصہ ہیں۔ اس وقت بھی الحمدللہ پاکستان کے پاس 11 ارب ڈالر سے زائد کے زر مبادلہ کے ذخائر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر امپورٹ پر پابندیاں اور اسی طریقے سے کچھ اور سیکٹرز کے اوپر حکومت کی سخت پالیسیوں کے جس کی وجہ سے صنعت کا کچھ نقصان بھی ہوا، اس کے نتیجے کے اندر بھی یہ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نہ تو ڈیفالٹ کرے گا، پاکستان کا تاجر ہو، پاکستان کا صنعت کار ہو، بیرون ملک مقیم پاکستانی ہو، پاکستان کو کسی مشکل میں وہ انشاءاللہ نہیں پڑنے دیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر حکومتیں سنجیدہ ہو جائیں، اخراجات کم کر لیں، تو پھر بھی یہ جو خطرہ ہے یا یہ جو افواہیں ہیں یہ ختم ہو سکتی ہیں۔ بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک سادہ زندگی اگر حکمران گزارنے لگ جائیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک فرد وزیر اعظم بننے سے پہلے ایک عام گاڑی پہ سفر کرتا ہے، ایک وزیر اپنے گلی اور محلے کے اندر گھومتا ہے، لیکن جب وہ ایم این اے، جب وہ منسٹر، جب وہ وزیر یا وزیر اعظم بنتا ہے تو پھر سیکیورٹی کے نام پہ 50 گاڑیوں کے قافلے ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ جو اخراجات ہیں، یہ شاہانہ اخراجات، یہ غریب قوم اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ہم اس طرف چلے جائیں، جب ہم سادگی اپنائیں گے، ہمارے حکمران، ہمارے اہل اقتدار، ہمارے بیوروکریٹ سادگی اپنائیں گے، تو قوم خود بخود سادگی اپنائے گی۔ تو ہمیں سادگی کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی قومی آمدن، جس کے لیے میں نے ایک پوری گفتگو کی، قومی آمدن کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ جو میں نے بنیادی بات کی کہ ہمیں قرضوں کی معیشت سے نکلنے کی ضرورت ہے، یہ ہم نکل جائیں تو پاکستان کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان باغ و بہار ملک ہے، پاکستان دریاؤں کی سرزمین ہے، پاکستان معدنیات سے لدے ہوئے پہاڑوں کی سرزمین ہے، پاکستان ہنرمند پاکستانیوں کی سرزمین ہے، پاکستان اس وطن کے لیے جان قربان کرنے والے نوجوانوں، خواتین اور بزرگوں کی سرزمین ہے، اور پاکستان کے لیے لاکھوں شہداء کی قربانیاں ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن مجھے اور پاکستان کے ہر شہری کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ہم اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے تو یہ پاکستان ترقی کرے گا، لیکن اگر اس پاکستان کو لوٹنے کی طرف سارے لگے رہیں گے تو پھر
پھر بھی پاکستان کو بچانے والے پھر اپنا کام کرتے رہیں گے۔ بالکل سر، دامن وقت میں گنجائش بہت کم رہ گئی ہے اور چند ہی منٹ بچے ہیں ہمارا پروگرام ختم ہونے میں۔ میں آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آپ کے ساتھ پروگرام کر کے خصوصاً جو ٹریڈرز اور بزنس فورم اور تنظیم تاجران کے حوالے سے جتنی باتیں آپ نے ہمیں بتائیں اور خصوصاً جو تجویزیں آپ نے حکومت وقت کو دیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے تمام سننے والوں کے لیے بہت امپورٹنٹ تھیں اور بہت ان کو اس سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ کوئی ایڈوائس جو کہ آپ پاکستانی عوام کو دینا چاہیں دامن وقت کو ملوز خاتم؟ بس میں صرف آخری گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہمیں حکومتوں پر تنقید کرنی چاہیے، حکومتوں کی اصلاح کرنی چاہیے، وہیں ہمیں ایک قوم بننا ہے۔ ہمیں پنجابی، پختون، سرائکی، بلوچ، اہل حدیث، بریلوی، اس سے نکلتے ہوئے ہم ایک پاکستانی اور ایک مسلمان بننا چاہیے، اور جس دن ہم بحیثیت قوم پاکستانی اور مسلمان بن گئے، میں سمجھتا ہوں اس دن یہ ملک علامہ اقبال کے خوابوں اور قائد اعظم کی جد و جہد کا ایک فلاحی، اسلامی اور خوشحال پاکستان بن جائے گا۔ سر بہت بہت شکریہ۔ میں اپنے تمام ہی سننے والوں کو اسی پیغام کے ساتھ اختتام کروں گا کہ یہ ملک ہمارا ملک ہے، ہمیں ایک قوم بن کر اس ملک کو اس تمام اکنامک کرائسس سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حکومت وقت کو بھی جو عوام ٹیکس دے رہی ہے ان کے لیے سہولت فراہم کرنی چاہیے، اور جو لوگ حکومت پاکستان کو یا اس ملک کے لیے ٹیکس نہیں دے رہے یا ٹیکس چوری کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ حکومت کو پوری اسسٹنس فراہم کریں اور باقاعدہ اپنا پورا ٹیکس ادا کریں۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم سب کو مل کر اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت کوٹ کے ساتھ میں اختتام کر رہا ہوں کہ all your dreams can come true if you have the courage to pursue them۔ اور ہمارا خواب ہے کہ ہم پاکستان کو ایک عظیم اور دنیا کا ایک کامیاب ترین ملک بنا کر لیں گے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ٹیوزڈے کو اسی پروگرام میں ایک نئے ایکسپرٹس کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔